ईदों के मुतालिक है, जो पुराने अहद नामे की ईदें हैं उनके मुतालिक है। और इसके बारे में काफ़ी सवाल पाए जाते हैं कि ये मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए, हम शरीयत के नीचे नहीं है, हम पर लागू नहीं होती, ये बनी इसराइल के लिए थी। सो काफ़ी इसके बारे में सवाल है। सो आज हम इनको देखेंगे और बहुत यीशु मसीह के नाम में ज़ीशान अनील की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम एंड वेलकम टू हाउस ऑफ इज़राइल, जहाँ पर हम बाइबल की तालीमात से सीखते हैं। ईद का जो इब्रानी में इसको कहते हैं वो है मोईद और जमा है इसकी मोइदीम, और इसका मतलब है मुक़द्दस मजमा, इज्तिमा या ज़ियारत के मायनों में भी आती है। क्योंकि खुदावंद ने जब बनी इसराइल को ये ईदें दी थी तो खुदावंद ने कहा था कि तुमने जब यरूशलेम में हैकल बन गई थी तो वो आते थे इसको साल ब साल मनाने के लिए आते थे। लेकिन जब मूसा को खुदावंद ने ये ईदें दी थी, एक्चुअली बुनियादी तौर पे ये 3 सीजन्स हैं जिनके अंदर ये मनाई जाती हैं, और जो है ये वैसे 7 ईदें हैं। तो मैं इसका स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो है ना 3 ईदें पहले आती हैं, फिर बीच में एक ईद आती है और फिर 3 ईदें बाद में आती हैं। सो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर है। और खुदावंद ने खरूज में सबसे पहले बताया कि तू साल भर में 3 बार मेरे लिए ईद बनाना, और सबसे पहले ईद फतीर को मनाना उसके लिए, क्योंकि उसी महीने में तू मिस्र से निकला था, और इसके लिखा है कि अबीब के महीने में तूने ये मनानी है, और मुकर्रा वक्त पर जो है ना 7 दिन तूने बेखमीरी रोटियां खानी है। सो ये बेखमीरी रोटियों की ईद है, लेकिन इसके साथ फसा की ईद भी जुड़ी हुई है और इसके साथ पहले फलों की ईद भी जुड़ी हुई है। सो इसके अंदर जो निसान है, जो अबीब का महीना है, इसमें 3 बुनियादी तौर पे ईदें जो है वो खुदावंद ने दी थी। और उसके बाद लिखा है कि और जब तेरे खेत में जिसे तूने मेहनत से बोया पहला फल आए तो फसल काटने की ईद मनाना। सो ये है एक्चुअली चौथी ईद, लेकिन ये दूसरा सीज़न है, ठीक है। सो पहले सीज़न में जो है 3 ईदें हैं, फिर जो 49 डेज़ के बाद आता था ईद फसा से, सो ये आते थे फल आए तो फसल काटने की ईद। हाँ, इसको हफ्तों की ईद भी कहते हैं, जिसको पेंतिकोस्त कहा गया। सो ये आती थी, ये चौथी ईद है। और फिर उसके बाद 3 ईदें आगे जाके आती थी, और उसके लिए लिखा है और साल के आखिर में जब तो अपनी मेहनत का फल खेत से जमा करे तो जमा करने की ईद मनाना। सो ये इस तरीके से फिर जमा करने की ईद है। और यहाँ पे भी फिर आखिर पे जो है ना 3 ईदें आती हैं। नरसिंगों की ईद है, योम कफ़ारा आता है, और ईद ख़याम आती है। सो ये है इसका बुनियादी तौर पे स्ट्रक्चर। और अस्तिस्ना में भी खुदावंद ने उनको दोबारा कहा कि और साल में 3 बार, यानी बेखमीरी रोटी की ईद और हफ्तों की ईद और ईद ख़याम के मौका पर तेरे यहाँ के सब मर्द खुदावंद अपने खुदा के आगे उसी जगह हाज़िर हुआ करें जिससे वो चुनेगा। तो अभी चुनी नहीं थी खुदावंद ने जगह, अभी वो पहुंचे नहीं थे, और यरूशलेम शहर और हैकल अभी बननी थी, यानी कि तो लेकिन उससे पहले कह रहे हैं कि तुमने वहाँ पे आया करना साल में 3 दफ़ा। और उसके साथ फिर खुदा ने कहा था कि ये दायमी कानून है और ये तूने नस्ल दर नस्ल मानना है। और जो है ना इसकी डिटेल फिर खुदावंद जो है ना आगे चल के बताते हैं अहबार के अंदर। और इनका ताल्लुक जो है ना एक तो मुल्क मिस्र से निकालने के साथ है, और दूसरा अपनी जो पैदावार है उसके साथ है। खुदावंद ने जो जोड़ा हुआ है, इनका मकसद जो है, और इसको कहते हैं कि ये खुदा का कैलेंडर भी है। हाँ, और इसके अंदर ही सारे का सारा बाइबल का जो है ना अपॉइंटेड डेज और टाइम खुदावंद इनके हिसाब से चलते हैं। तो लेकिन इनको अब ये देखें कि खुदावंद ने एक जो है ना एग्जाम्पल दी थी यीशु मसीह ने, और उन्होंने कहा था कि जो है ना ये खेत जो है ये दुनिया है। हाँ, और लिखा है और खेत दुनिया है, ये मत्ती 13 बाब में है, और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद और कड़वे दाने शरीर के फर्जंद है, जिस दुश्मन ने उनको बोया वो अबलीस है, और कटाई दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। सो ये एक लुबेलुबाब दिया है। और ये ईदें भी बिल्कुल ऐसा ही है। आखिरी ईदें जो हैं वो कटाई के हिसाब से हैं, वो पहले फल हैं उससे पहले, और खुदावंद ने उनको जब मुल्क मिस्र से निकाला है, सो पहली ईदें उसके हवाले से, डिलीवरेंस के हवाले से। सो डिलीवरेंस है, ठीक है। फिर उसमें से कुछ लोग बचे हैं, पहला फल है, और फिर जो बड़ी फसल है। तो बुनियादी तौर पे ये बात है। लेकिन अब लेट्स गो इनटू द डिटेल के ये ईदें हैं क्या। सो ईद फसा सबसे पहले आती है, और खुदावंद ने मूसा को कहा था कि जो है ना ईद फसा पे हुआ क्या था। एक्चुअली समझने की ज़रूरत ये है, हम एक्चुअली ईद फसा मनाते हैं, और हम यीशु मसीह को सामने रखते हुए मनाते हैं। और हुआ क्या था कि जैसे बनी इसराइल को खुदावंद ने मुल्क मिस्र से निकाला था, और जिस रात को खुदावंद ने उनको निकालना था, और खुदावंद ने कहा था कि क्या करना है, तुमने घर के पीछे एक बर्रा लेना है
اور جو ہے نا اس کی قربانی کرنی ہے، اور اس کا خون جو ہے وہ تم نے چوکھٹوں کے اوپر لگانا ہے، اپنی چوکھٹوں پہ. اور یوں ہوگا کہ جب میں وہ خون کا نشان جو تمہاری طرف سے میرے لیے ہوگا، میں اس کو دیکھوں گا تو میں تمہیں چھوڑتا جاؤں گا، میں اوپر سے گزر جاؤں گا. آئی ول پاس اوور لکھا ہوا ہے، سو پاس اوور بھی کہتے ہیں. اور فسا بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور اس کے لیے خدا نے پھر شرح دی تھی کہ یہ خداوند کی فسا ہے، اس کو تم نے کمرے باندھے، جوتیاں پہنے، ہاتھوں میں آپ کے لاٹھیاں، اور جلدی جلدی کھانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ خداوند کی فسا ہے. 10ویں نسان کو برا لے کے رکھ لیتے تھے، 4 دن اس کی پرکھ کرتے تھے، اور 14 نسان کو یا 14 ابیب کو اس کو جو قربان کر دیتے تھے. اور بالکل جیسے خداوند نے ان کو اس برے کے خون کے نشان کی وجہ سے ڈیلیور کیا بنی اسرائیل کو، اور ان کو نہیں مارا اور مصریوں کے پلوٹے مارے گئے، ٹھیک ویسا ہی یسوع مسیح میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ باپ نے اپنے بیٹے کے لہو کو بہا کر ہمارے پر لگایا ہے، اور جو اس کے لہو کے نشان رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اس کے کفارے پر ایمان رکھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بچ جاتا ہے. سو بالکل یہ وہ عکس تھا، یہ اصل ہے، ٹھیک ہے. اور وہ عکس تھا، اور یہ اس کا نبوت تھی، اس کا مطلب، اور یہ اس کی کمپلیشن بھی، یہ اس کی ریولیشن کہنا چاہیے بلکہ، ہاں، کہ وہ جو تھا پرانے عہد میں اب ہمیں کھل کے سمجھ آتا ہے کہ اچھا وہ اس کی طرف اشارہ کرتا تھا. سو یہ اس طریقے سے فسح منائی جاتی ہے. اور ہم سب اس کو تو گہرے طور پہ جانتے ہیں. ہم جب گڈ فرائیڈے کرتے ہیں، مناتے ہیں، اور ایسٹر کی جو سیلیبریشن وہ ساری بالکل عید فسح کے حوالے سے یہ کہ قربانی ہے، اور اس کے بعد خداوند کا جی اٹھنا ہے. اور جو اس کے بعد جو عید آتی ہے نا، عید فسح کے بعد جو عید، وہ ہے بے خمیری روٹیوں کی عید، جس کو عید فطیر بھی لکھا گیا ہے. اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ خداوند نے کہا تھا کہ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فسح ہوا کرے، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کے لیے عید فطیر ہو. سو یہ عید فسح سے اگلا دن عید فطیر ہے. اور لکھا، اور اس میں تم 7 دن تک بے خمیری روٹی کھانا. پہلا دن تمہارا مقدس مجمع، اور پھر جو ہے نا اس کے بعد تم نے کوئی خادمانہ کام نہیں کرنا. سو پہلا دن مقدس مجمع ہوتا تھا، ہائی سبت ہوتا تھا، پاک سبت ہوتا تھا، خاص سبت ہوتا تھا، اور اس پہ وہ عبادت کرتے تھے. اور فطیر جو ہے نا، خمیر جو ہے، خداوند نے اب اس کا بھی تعلق ڈیلیورنس سے ہی ہے. ہاں، خداوند نے کہا تھا کہ جب تم نے نکلنا ہے نا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا بنی اسرائیل کو کہ انہوں نے کس وقت ملک مصر سے جو ہے نا کوچ کرنا ہے، تو اس لیے وہ ریڈی رہنے کے لیے خداوند نے کہا تھا ان کو. اور وہ اسی لیے اپنے جو آٹا تھا اس کو خمیر بھی نہیں تھے لگا سکے، چونکہ خمیر لگانے میں وقت لگتا ہے، اینڈ دے ڈیڈنٹ نو. تو اس لیے انہوں نے جو تھا نا وہ جلدی میں تھے. سو انہوں نے جو چیزیں تھی، آٹا تھا، وہ ویسے ہی لے کے تو وہ نکل پڑے تھے. اور خداوند نے ان کو یہ بھی تاکیداً کہا تھا کہ تم نے جو 7 دن تک ہے نا بے خمیری روٹی کھانی. سو اب اس سے مراد یہ ہے میرے بہنوں بھائیوں کہ خمیر بائبل مقدس میں قربانیوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں بھی کہا تھا کہ خمیر کے بغیر ہونی چاہیے. تو جو ہے نا وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ خمیر بنیادی طور پہ گناہ کو ظاہر کرتا ہے، ہاں، بائبل میں. اور خمیر جو ہے وہ غرور کو پھلانے کو بھی ظاہر کرتا ہے. سو خمیر خدا نے کہا تھا کہ تمہارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. ملک مصر سے تم نکل رہے ہو تو تم بے خمیرے ہو، تمہیں میں پاک کر رہا ہوں، تمہیں میں چن رہا ہوں، تم میرے ہو. ہاں، اور جو خداوند کے ساتھ ہے لکھا، خداوند کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کو مقدس کرتا ہوں. تو چونکہ بنی اسرائیل کو میں نے چن لیا اور یہ میرے ساتھ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی بے خمیرے ہیں، ہاں، اور میں ان کو پاک کرتا ہوں. سو اس لیے خدا نے ان کو کہا تھا کہ تم نے اس کو یادگاری کے طور پہ نسل در نسل منانا ہے، تاکہ تمہارے بچے جو ہیں اس بات کو یاد رکھے کہ میں نے تمہیں ملک مصر سے نکالا تھا، اور تمہارے پلوٹھے میں نے بچائے تھے، اور تمہیں بھی میں نے بچایا تھا. اور یسوع مسیح میں دیکھیں ہم نبوتی طور پہ خداوند یسوع مسیح، ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی بھی پرکھ ہوئی، ان کو بھی آزمایا گیا، فقی فریسیوں نے آزمایا، اور پھر پلاطوس کے پاس بھی لے کے گئے. پلاطوس نے بھی اچھے طریقے سے جانچ کی، اور لکھا ہے کہ جب لے کے گئے تھے تو 3 دفعہ جو ہے نا پلاطوس وہ اندر تھے. خداوند کو اس کے محل میں جب لے کے گئے تو فقی فریسی کوئی سبت کا دن تھا تو اندر نہیں تھے جا سکتے، وہ کچھ ایسے تھا پاکیزگی کا ان کا. تو لکھا پلاطوس 3 دفعہ اندر سے باہر آیا تھا ان کو بتانے کے لیے کہ میں اس کے اندر کچھ کھوٹ نہیں پا رہا ہوں، کہ مجھے اس کے اندر کوئی گناہ نہیں دکھائی دیتا. اور بالکل ایسے ہی خداوند بے عیب تھے، کوئی خمیر نہیں تھا ان کے اندر، وہ گناہ سے پاک تھا، بلکہ ہمارے گناہ اس کے اوپر لادے گئے تھے. ہاں، اور بے خمیرہ بدن جو تھا نا ان کا، وہ جو عید فطیر ہے وہ خداوند کی تدفین کو ظاہر کرتی ہے. ہاں، وہ خداوند کے قبر میں جانے کو ظاہر کرتی ہے. ہاں،
اور بالکل ایسے ہی ہوا بھی. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب قربان ہوئے تو ان کو لکھا تھا کہ چونکہ سبت خاص سبت شروع ہونے والا تھا تو اس لیے انہوں نے ان کو کہا کہ جلدی ان کی لاشیں اتار لو. تو وہ آتے ہیں اور ٹانگیں توڑنے لگتے ہیں تاکہ یہ مر جائیں جلدی. تو لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ خداوند تو آلریڈی ہی از آلریڈی ڈیڈ. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی جلدی یہ کیسے مار سکتا ہے. ہاں حالانکہ دے ڈیڈنٹ نو کہ خداوند نے خود اس کو اپنی جان لینے کا بھی اختیار ہے اور دینے کا بھی اختیار. سو اس لیے ان کو جو تھا نا سبت شروع سے پہلے جو تھا وہ کرنا تھا سارا کچھ ختم. اور وہی ہوا بھی. ان کی پھر تدفین ہو گئی. سو بے خمیرہ پاک بالکل بدن, اس کا لہو جو قربان ہوا تھا اس وقت سارے کا سارا وہ پاک تھا. اور وہی ڈیلیورنس دیکھیں کہ جیسے اسرائیل کی تھی ویسے ہی ہماری کلیسیا کی. وی آر اسپرچل اسرائیل. ہاں وہ فزیکل اسرائیل تھے, ٹھیک ہے, ہم اسپرچل نیچر میں اسرائیل ہیں. اور باپ نے اپنے بیٹے کے بے خمیر بدن سے ہماری جو ہے رہائی کرائی. سو اس کے بعد آ جاتی ہے پہلے پھلوں کی عید. اور پہلا پھل بھی اس کا یہ تھا, خداوند نے کہا تھا بنی اسرائیل کو کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ اور اس کے فصل کاٹو, اور اس کی فصل کاٹو تو تم اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا ایک پولا کاہن کے پاس لانا اور وہ خداوند کے ذریعے ہلائے تاکہ وہ تمہاری طرف سے قبول ہو. اور یہ بھی جو تھا نا لکھا تھا پش در پش یہ صدا یہی آئین رہے گا. سو جیسے میں نے بتایا تھا کہ اسرائیل میں دو طرح کی جو تھی نا, ایک چھوٹی فصل اور ایک بڑی فصل ہوتی ہے. سو یہ چھوٹی فصل کو ظاہر کرتی ہے, اور یہ گندم کی بے موسمی فصل گرمیوں سے پہلے کاشت کی جاتی تھی, اور یہ بڑی فصل سے پہلے آتی تھی. سو جو پہلے پھل ہیں وہ یعنی کہ تھوڑے سے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ چھوٹی فصل ہے. اور یسوع مسیح بھی بالکل ہم سب جانتے ہیں کہ مردوں میں جی اٹھنے والوں میں لکھا ہے وہ پل اٹھا ہے. ہاں, اور پہلا پھل جو ہوتا ہے نا وہ اس سے یہ مراد ہے کہ جو اصل فصل سے پہلے پک گئے ہیں. ہاں, تو ان کو پہلے پھل بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو پہلے آ گئے ہیں. اور پہلے کرنتھیوں میں خداوند کو سب سے پہلے کہا گیا ہے, ہاں, کہ وہ جو ہے وہ پہلا پھل. اور ادھر لکھا ہے لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا. ٹھیک ہے جی. اور جیسے مسیح کلیسیا کا سر بھی ہے نا, تو ہر بات میں اس کو اول درجہ ملا ہوا. اور ایون جب خداوند کا وہ تھا نا جب کوئی کلوری کا سین ہے تو وہاں پہ بھی لکھا ہے کہ چٹانیں تڑک گئی تھی اور بہت سے جسم جو ہے نا وہ جی اٹھے تھے. ہاں, اور وہ یروشلم شہر کو دکھایا اور لوگوں کو دکھائی دیے. سو وہ بھی کہا جاتا ہے کہ مقدسین تھے چونکہ ایماندار تھے تو وہ بھی پہلے پھلوں میں ہی ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے. اور اصل فصل, اب دیکھیں اصل فصل جو بڑی فصل ہے وہ اس کے بعد ہے. ہاں, تو یہ پہلے پھل تھے اور اصل فصل بعد میں آئے گی ابھی. ہاں, یہ جو جتنا کام ہو رہا ہے ابھی دنیا میں چرچ کی برتھ سے لے کے, سو ابھی یہ فصل جو ہے نا وہ تیار ہو رہی ہے, وہ پک رہی ہے. ہاں, اور ہر روز کوئی نہ کوئی خداوند میں آتا ہے. اور پھر آتی ہے جی عید پینتیکوست. دیکھیں آپ, سو عید پینتیکوست بڑا پوائنٹڈ ٹائم ہے یہ بھی, اور اس کی بھی فلفلمنٹ ہمیں بڑے گہرے طور سے پتہ ہے چونکہ اعمال کی کتاب میں اس کو کلیئرلی لکھا ہوا ہے. ہاں, کہ خداوند نے ان کو بولا تھا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے یروشلم میں ٹھہرے رہو. ہاں, اور پھر لکھا کہ جب وہ دن آیا, ٹھیک ہے, تو وہ سب بالا خانہ میں جمع تھے. سو وہ عید پینتیکوست کا دن تھا, اور لکھا کہ آسمان سے جو پاک روح ان پر نازل ہوا تھا اور ان کو آگ سی شعلہ سی زبانیں پھٹتی زبانیں ان پر اتر آئی تھیں. تو یہ فلفلمنٹ تھی اس کی. اور جو بنی اسرائیلیوں کے لیے تھی وہ تھی کہ عید فصح سے 7 ہفتے جو تھے نا چھوڑ کر جو 7 7 49 اور 50واں دن جو ہوتا تھا نا وہ ہوتا تھا عید پینتیکوست کا. اور اس کے اوپر عید پینتیکوست پہ کہا یہ جاتا ہے, یہ ربینیکل ہے, بائبل میں نہیں لکھا ہوا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ عید پینتیکوست پہ کوہ سینا پہ خدا باپ نے موسیٰ کو جو حکم تھے نا 10 حکم وہ تب ان کو دیے تھے. تو وہ بھی عید پینتیکوست پہ ملے تھے. ٹھیک ہے, اور پروبیبلی ہو بھی سکتا ہے. سو ادھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کام کر رہا ہے, خدا کا کلام اتر رہا ہے. یہاں پہ بھی پاک روح بھی, ٹھیک ہے, وہی مجسم کلمہ جو یسوع مسیح تھا اسی کا روح ہے, باپ کا روح ہے. سو وہ اتر رہا ہے ان کے اوپر, قوت کا لباس مل رہا ہے. سو ایگزیکٹلی اپوائنٹڈ ڈے. اور یسوع مسیح نے ان کو بولا تھا کہ ٹھہرے رہنا ہے تم نے یروشلم میں. 40 دن تک ان کو نظر آتے رہے ہیں, اور اس کے بعد ایگزیکٹلی 10 دن کا 9 یا 10 دن کا گیپ ہے, اور پھر یہ کام ہو رہا ہے. اور انہوں نے ویٹ کیا اس کے لیے. ٹھیک ہے, سو جب یہ 50واں دن آیا تو ساتھ ہی جو ہے نا یہ نزول ہوا ہے پاک روح کا.
اور یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بھی اس کی جو تھی وہ گواہی دی تھی کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آنے والا ہے وہ تمہیں آگ اور روح سے بپتسمہ دے گا. سو یہ بھی بالکل ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے کا والا کا جو بپتسمہ تھا وہ بھی ایک عکس تھا، اور اصل بپتسمہ جو روح کا ہے ہاں اور یسوع مسیح میں. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ ہوگی جی عید پینتیکوست. اب آ جاتی ہے نئے سال کی عید اور نرسنگوں کی. ایکچولی یہ نرسنگوں کی عید ہے لیکن اس کو نیا سال بھی کہتے ہیں. اب یہ ہیں جو باقی 3 عیدیں ہیں، اور یہ آخری سیزن میں آتی ہے. فال فیسٹ ان کو کہتے ہیں. اور یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ پہلی جو تھی ابیب کے مہینے میں، نسان کے مہینے میں، یہ آتی ہیں تشری کے مہینے میں، 7ویں مہینے میں. ٹھیک ہے. اچھا، اور اسرائیل کے 2 کیلنڈر ہیں، ایک ہے ریلیجیس کیلنڈر اور ایک ہے سیوک کیلنڈر جو ان کے کنٹری کا ہے، ریاستی امور چلانے کے لیے. تو یہ جو تشری کا مہینہ ہے یہ ان کا سیوک کیلنڈر ہوتا ہے، اور اس لیے پہلی تشری کو جو ہے نرسنگوں کی عید کے ساتھ روش شنہ بھی ہوتی ہے، یعنی کہ نیا سال بھی ہوتا ہے ان کا. ٹھیک ہے. سو اور یہ کنیکٹڈ ہے دونوں، اور اسی لیے خدا نے لکھا ہے ان کے لیے کہ اور خدا نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہا کہ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لیے خاص آرام کا دن ہو، اس میں یادگاری کے لیے نرسنگیں پھونکے جائیں اور مقدس مجمع ہو. سو اس طریقے سے تھا. اور یہ دیکھیں کہ یہ 7واں جو 7 کا نمبر ہے، وی آل نو دیٹ از اے ٹائم آف ریسٹ. ہاں. سو یہ 7 کمپلیشن کو بھی ظاہر کرتا ہے، سبت کا بھی دن ہے، اور جو ہے نا آرام کو بھی ظاہر کرتا ہے. اور عبرانیوں 4:8 میں بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ابھی سبت کا آرام باقی ہے. آمین. تو جتنے ایماندار ہیں they have to enter in the biggest Sabbath of the Lord. ہاں. اور وہ ابدی ہوگا جب خدا انہیں ہمارے ساتھ سکونت کرنی ہے. اور نرسنگا آپ دیکھیں میرے بہن بھائی، نرسنگا پہ کیا ہونا ہے کہ نرسنگا جو تھے وہ بجائے جاتے تھے، اور ان کا مطلب ہوتا تھا کہ جب بنی اسرائیل نے کوچ کرنا ہوتا تھا خیمہ کو، جہاں پہ خیمے لگ جاتے تھے، تو اس کے بعد پھر جب کوچ کرنا ہوتا تھا تو تب نرسنگے بجائے جاتے تھے. پھر جب جنگیں ہوتی تھی تو تب بجائے جاتے تھے. سو نرسنگا جو ہے بنیادی طور پہ یہ جگانے کا کام کرتا ہے، یہ اٹھانے کا کام کرتا ہے، یہ الرٹ کرتا ہے آپ کو اور متحرک کرتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. سو یہ ہوشیاری کے معنوں میں ہے، ہاں، کہ ہوشیار ہو جو اور جاگو. ہاں. اور پالوس لکھتے ہیں کہ اگر تری ہی کی آواز صاف نہ ہو تو کون لڑائی کے لیے تیاری کرے گا. ہاں، کہ اگر پتہ ہی نہیں چلے گا، کوئی پھونکے گا نہیں، تو کس کو پتہ چلنا ہے کہ بھئی اب لڑائی کرنی ہے. اور حزقیل کو خداوند کہتے ہیں کہ تو اسرائیل پر پہرہ دار اور نگہبان ہے، تو تنبیہ کر، تب جو کوئی نرسنگے کی آواز سے ہوشیار ہو تو اس کا خون اس کی گردن پر ہوگا. ہاں، کہ اگر کوئی ہوشیار جو ہے اس کی آواز سے نہیں ہوتا تو جو ہے نا وہ تو نرسنگے کے طور پہ بول میرا کلام ان پر ظاہر کر. اور یسایہ کو خداوند کہتے ہیں کہ دریغ نہ کر، گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر دے. تو نرسنگ ہم دیکھ رہے ہیں وہ پھونکا جا رہا ہے اور وہ الرٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نرسنگ بڑی پروفیٹک ہے، اس کے اندر باتیں 3-4 ہیں، لیکن آئی ڈونٹ نو میں کتنی شیئر کروں. اس کے اندر سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ نرسنگا جو ہے نا وہ الرٹ کر رہا ہے، وہ کلام جاری کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو بلو ہے اس کا، ٹھیک ہے، اس کے ساؤنڈ کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ جاگ رہے ہیں اور بچ رہے ہیں. ہاں، اگر جنگ کے ٹائم میں ہے تو وہ الرٹ ہو جاتے ہیں. سو آج ہم بھی خداوند کے کلام کے نرسنگے پھونکتے ہیں. ہم یسوع مسیح کی جو منادی ہے نا وہ بالکل نرسنگا پھونکنے کے مترادف ہی ہے کہ خداوند نے ہمیں جو لکھا ہے کہ خوشخبری کی منادی کرو، کونے کونے میں جاؤ دنیا کے ہر قوم اور قبیلے کو. سو یہ ہم یسوع نام کے نرسنگے ہی پھونکتے ہیں اور ہم لوگوں کو الرٹ کرتے ہیں، جاگو، بچو، نجات پالو. اور بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بڑی فلفلمنٹ، یہ تو ابھی ہم کر رہے ہیں، اس کی جو بڑی فلفلمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی لکھا ہے کہ للکار کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ اور نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اس نے اتر آنا ہے. اور پہلے تو وہ جو مسیح میں سوئے ہیں وہ جاگ اٹھیں گے، اور پھر ہم جو باقی ان کے ساتھ ہوں گے ہم بھی بادلوں پر اٹھا لیے جائیں گے. سو وہ بھی ایک جو ہے نا نرسنگے کے ٹائم پہ ہی ہونا ہے موسٹ پروبیبلی، کیونکہ باقی باتیں ویسے ہی ہو رہی ہیں. سو اس کا بھی ایسے ہی ہونا لگتا ہے. اور بالکل کیلنڈر کے حساب سے اگلی جو ہے نا یہ جو ٹائم ہے، ابھی ہم عید پینتیکوست کے ٹائم میں، پاک روح کے ٹائم میں. ہاں، پاک روح بھرپور کام کر رہا ہے، لیکن نرسنگوں کے ٹائم پہ کیا ہونا ہے وہ جو ہے نا یہ پینتیکوست والا کام وہ تقریباً اوور ہو جانا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اینڈ ٹائم کی طرف چلے جانا ہے.
آخری وقت اس کے بعد شروع ہو جانا ہے. اور اس لیے کلیسیا جو ہے وہ خداوند کا بدن ہے، سو وہ بھی اٹھا لی جائے گی، وہ بھی اس دنیا سے لے لی جائے گی. اور اس کی یہ دیکھیں ایک حوالہ ہے کہ اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے. سو یہ گیدرنگ کا ٹائم ہے. دس از کٹائی جو ہے ہو گئی ہے، اور یہ آخری وقت ہے. ٹھیک ہے، یہ فصل جو ہے نا وہ اکٹھی کرنے کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے، سو یہ آخری عیدیں جو ہے یہ اس حوالے سے نرسنگوں کی عید کے بعد کفارہ اور اس کے بعد جو عید قیام ہے، یہ سب اس کو ظاہر کرتا ہے. اور پالوس بھی اس کو بالکل ایسے بتاتے ہیں کہ جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنے اپنی باری سے. پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ، اس کے بعد آخرت ہوگی، اور اس وقت وہ ساری حکومت اور سارا اختیار قدرت نیز کر کے بادشاہی کو خدا باپ کے حوالے کر دے گا. ہاں، تو بالکل آخرت کے ٹائم کی یہ بات ہو رہی ہے کہ نرسنگے پھونکے جا رہے ہیں. اینڈ ٹائم از گونا اسٹارٹ. اور مکاشفہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں نرسنگے پھونکے جا رہے ہیں، اور وہ بھی بالکل آخری وقت کی ججمنٹ کی بھی بات ہے. آمین. سو نرسنگا پھونکا جاتا ہے. جو لوگ اس نرسنگے کی آواز سے جاگ جاتے ہیں، نجات پا جاتے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں. دوسروں پہ ججمنٹ آ سکتی ہے. سو نرسنگا بچانے کا کام کرتا ہے. ہاللیلویا. آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی فاسٹ تاکہ جلدی جلدی کور ہو. اچھا، اس کے بعد ہے جی کفارے کی عید آ جاتی ہے. اس کو کیتھولک نے یوم کفارہ بھی ترجمہ کیا ہے. اور کفارہ میرے بہنوں بھائی، کفارہ ہم سب کو پتہ ہے جتنے مسیحی ایماندار ہیں. لیکن میں بنیادی اس کی بات بتا دوں کہ کفارہ عبرانی میں کفار KAPHAR، جس کا مطلب ہے ڈھانپنا. اور داؤد اس نظریے کو زبور میں بتاتے ہیں 32:1 میں کہ مبارک ہے وہ شخص جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانپا گیا. سو یہ کیا ہوتا تھا کہ یہ آپ کے گناہوں کی بدیوں کو، بدکاریوں کو جو ہے نا ڈھانپنے کے مترادف ہے کفارہ کا. اور تو اپنے لوگوں کی بدکاری معاف کر دی، تو نے ان کے سب گناہ ڈھانپ دیے، تو نے اپنے لوگوں کی بدکاری معاف کر دی. یہ بھی زبور 58:2. اور کفارے کا جو ہے نا عبرانی لغت میں جو اس کا مطلب ہے وہ یہ بھی ہے کہ غصہ ٹھنڈا کرنا، یا جوش ٹھنڈا کرنا، قہر غضب کو جو ہے نا کم کرنا. اور یہ تشفی اور صلح کے معنوں میں بھی ہے. کفارے کا بہت بڑا مطلب ہے. there is so many dimensions. ڈھانپنا بھی ہے، غصہ ٹھنڈا کرنا بھی ہے. اور بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح میں ہوا بھی یہی ہم سب کے ساتھ. لیکن اس کا پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کفارے کو ہوتا کیا تھا. کہ کفارے کے دن پہلی تشریح کو جیسے میں نے بتایا نرسنگوں کی، اور وہ ہوتی تھی روش شنا، نیا سال ہوتا تھا. اور اس سے 10ویں تشریح کو یہ ہوتا تھا یوم کفارہ. اور یوم کفارہ کو خدا نے کہا تھا کہ اپنی جانوں کو دکھ دینا ہے، اور تم نے جو ہے نا اس دن کو خاص مقدس جاننا. یہ بھی ہائی سبت ہے. اور تم نے ریپینٹ کرنا ہے، تم نے معافی مانگنی ہے. اور اس دن کیا ہوتا تھا کہ کفارے پہ ساری قوم کا کفارہ ادا کیا جاتا تھا. سردار کاہن وہ خون لے کے برے کا جو تھا نا پاک ترین مقام میں جاتا تھا، اور اس سے لوگوں کو کفارہ ہوتا تھا. اور باقی چیزیں بھی اسی خون سے پاک اور صاف ہوتی تھیں. خون کو وہ 7 ٹائم جو ہے نا مشرق کی طرف جو تھا نا پاک ترین مقام میں وہ چھڑکتا تھا. اور اس کے علاوہ کفارے میں ایک اور بھی بات ہے کہ ایک اور برہ ہوتا تھا جس کے اوپر وہ اپنے گناہ لاد دیتے تھے، جس کو عزازیل کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. وہ اس کو کہتے ہیں گناہ اٹھا لے کے جانے والا برہ، یا انگلش میں اسکیپ گوٹ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عزازیل جو عبرانی اس کا نام ہے. وہ بھی بالکل ایسے اسی کے مترادف ہے کہ یہ قربانی کا برہ تھا. یسوع مسیح میں یہ بھی پورا ہوا ہے. اور وہ جو برہ گناہ اٹھا لے کے چلا جاتا ہے وہ بھی یسوع مسیح میں ہمیں تصویر دکھائی دیتی ہے، پوری ہوتی بلکہ دکھائی دیتی ہے. کہ جیسے یوحنا کہتے ہیں کہ جب وہ خدا ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. آمین. اور خدا ان کہتے ہیں میں تمہارے گناہوں کو ایسے دور کر دیتا ہوں جیسے پورب سے پچھم. تو وہ ہر معنوں میں کہہ لے کہ کفارے کا کام جو ہے یسوع مسیح میں پورا ہو. اور کفارے میں چونکہ غضب کو ٹھنڈا ہونا ہے، اس لیے کفارے میں ججمنٹ ہے. اور یسوع مسیح نے وہ ججمنٹ صحیح ہے، ہم نے نہیں صحیح. ہم تو صرف اپنی آزمائشوں میں آ کے تو ہمیں بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. اصل ججمنٹ یسوع مسیح نے صحیح ہے.
اور وہ کوہ کلوری پہ ہم سب کو پتہ ہے اس کے لہو سے جو ہے نا پھر ہمارا کفارہ ہوا، خدا کا غضب ٹھنڈا ہوا، اپنے بیٹے پہ خوب غضب، خوب کیا جتنا تھا نا جو شریعت کی اس کا تھا معاوضہ تھا، ٹھیک ہے نا، وہ سارے کا سارا فدیہ خداوند نے دیا، جرمانہ جو تھا، جو اس کی پینلٹی تھی، جو پنشمنٹ تھی، وہ سب کی سب یسوع مسیح نے صحیح ہے۔ اور اسی لیے ہمیں نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی خدا نے آسمانی مقاموں میں جگہ دی ہے، آمین۔ سو کفارہ بڑا گہرا ہے۔ سو آئی ایم جسٹ گونا گیو یو ٹچ کہ اس کے اندر ہے کیا ہے، اور پھر کلام کہتا ہے کہ خون بہائے بغیر کفارہ ممکن نہیں تھا، اور وہاں پہ لکھا ہے کہ کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ ہے جی کفارے کی، اور یسوع مسیح ہمارا کفارہ ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اب آ جائیں عید خیام، آخری عید جو ہے عید خیام عبرانی میں سکا، یعنی خیمہ، سکوت بھی کہتے ہیں، سکا سے ہے یہ ورڈ، اور سکا کا مطلب ہے خیمہ یا ٹیمپریری پلیس، عارضی پناہ گاہ، جھونپڑی کے معنوں میں بھی آتا ہے، خیمہ بھی جیسے ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اس کو جو ہے نا فصل کاٹنے اور اکٹھا کرنے کی عید کے ساتھ ہی اس کو بھی ملایا جاتا ہے۔ اور احبار کے مطابق خداوند نے کہا تھا کہ 15ویں تاریخ سے لے کر 7 دن تک خداوند کے لیے عید خیام ہوگی۔ پہلی کو کیا کہتے ہیں روش شنا، ٹھیک ہے، 10ویں کو یوم کفارہ، اور 15 سے 21 تک جو ہے یہ عید خیام۔ اور خداوند نے کہا تھا کہ پہلا دن بھی اور جو ہے نا 8واں دن بھی وہ مقدس مجمع ہوگا، وہ ہائی سبت ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عید خیام کا مقصد یہ تھا کہ خداوند نے کہا تھا کہ تاکہ تمہاری نسل کو معلوم ہو کہ جب میں بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لا رہا تھا تو میں نے ان کو سائبانوں میں ٹکایا تھا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ سو اے خداوند نے یہ ان کو بتانا تھا کہ میں نے کیا تھا، اور میں نے تمہیں سائبانوں میں ٹکایا تھا۔ اور اس کی ڈیٹیل ہمیں آگے استشنا میں بھی ملتی ہے، نہمیہ میں بھی ملتی ہے، لیکن خیام جیسے خیمہ جو ہے نا وہ ایک عارضی ٹینٹ ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے، اور خیمہ بالکل جیسے بنی اسرائیل کو وقتی طور پہ وہ بیابان میں رہے، لیکن خدا نے ان کو وعدہ کی سرزمین میں پہنچایا۔ سو اس کے اندر میرے بہنوں بھائیوں، جیسے خدا نے وہ وعدہ پورا کیا تھا، بنی اسرائیل کو چھوڑا نہیں تھا، سو بالکل نبوتی اس کے اندر بات یہی ہے کہ یہ فصل کی کٹائی کا وقت ہے، یہ اکٹھا کرنے کا وقت ہے، اور یوم کفارہ پہ بھی ساری قوم کے لیے کفارہ ہوتا تھا، ساری قوم ملک مصر میں یروشلم میں اکٹھی ہوتی تھی۔ سو یہ بالکل اسی ہی کی پکچر ہے کہ نرسنگا پھونکا جا رہا ہے، اور سارے جو ہے نا فصل کی کٹائی ہو رہی ہے، خداوند اپنے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، اور خیمہ پھر آخر پہ آ جاتا ہے۔ خیمے کا مطلب ہے گھر ہے، کہ خداوند ہمارے ساتھ دوبارہ شراکت کرنی ہے، جو وہ تعلق ٹوٹا تھا باغ عدن میں اس کو جوڑ رہے ہیں۔ اور مکاشفہ میں اس کی بڑی خوبصورت تصویر ہے کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے درمیان سکونت کرے گا، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم، نہ ہو نالا، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہی۔ سو یہ ہے جی خیمہ، عید خیام۔ سو اب بنیادی بات یہ ہے کہ آیا ہمیں ان عیدوں کو منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، جیسے ہم عید فصح مناتے ہیں، جیسے عید پینتیکوس مناتے ہیں، چونکہ وہ بڑے کام ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہے، سو بالکل ایسے ہی نرسنگوں کی عید اور باقی عیدوں کو بھی ہے نا، ہمیں پرانے عہد نامے کی عیدوں کو ہمیں یسوع مسیح کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھنا ہے کہ وہ عکس تھیں، اصل یسوع مسیح ہے، اور جو تو چیزیں خداوند نے دکھا دی ہیں، ریویل کر دی ہیں، وہ تو ہمیں اچھی طرح پتہ چل گئی، فصح کا ہمیں اچھی طرح پتہ چل گئی، عید پینتیکوس کا اچھی طرح پتہ چل گیا، پاک روح کے نزول کا، پاک روح کے ساتھ تعلق کا۔ اب جو عید خیام اور باقی چیزیں وہ چونکہ ابھی فیوچر میں ہونی ہیں، وہ آخری وقت سے کنیکٹڈ ہیں، تو ہمیں ابھی چونکہ ان کی 100% ریولیشن نہیں ہوئی ہے، ہمیں کلام مقدس میں بتا دیا گیا ہے، مکاشفہ میں بھی، لیکن مکاشفہ میں بھی جو ہے نا وہ بالکل ایگزیکٹلی نہیں ہے کہ اس دن یہ ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا۔ تو یہ عیدیں جو ہیں یہ بھی بالکل عکس ہیں ان آنے والی باتوں کا۔ اور پالوس کہتے ہیں کہ کوئی تمہیں جو ہے نا نئے چاند یا سبت سے گمراہ نہ کرے، یہ ساری جو ہے نا چیزیں یہ آنے والی چیز یہ عکس ہیں، اور اصل جو ہے وہ مسیح ہے۔
تو ہم نے ان سے گمراہ نہیں ہونا لیکن ان کی گائیڈنس پہ رہنا ہے. گمراہ سے مراد یہ ہے میرا کہ ہے تو کلام مقدس کے لیے، لیکن اس میں ہمیں ربینیکل ٹیچنگ کی طرف اور جو ہے نا روایتی باتیں ان کی طرف نہیں، تالمودک اور جو ہے نا دوسرے والی چیزوں پہ نہیں چلے جانا. یسوع مسیح کو سامنے رکھتے ہوئے اور نئے عہد نامے کی روح سے، خداوند کے کلام کی روح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی فلفلمنٹ کیسے اور وہ بالکل ایگزیکٹلی پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان عیدوں کو ہم جیسے کرسمس مناتے ہیں، ایسٹر مناتے ہیں، گڈ فرائیڈے مناتے ہیں، ان عیدوں کو بھی جو ہے نا ہم یسوع مسیح کو سامنے رکھتے ہوئے ہم روزہ رکھ کے شکر گزاری کر کے ہم اس دن کو یاد کر سکتے ہیں خداوند واقعی نرسنگا پھونکا جانا، خداوند واقعی تیرا خیمہ ہمارے ساتھ لگنا. یہی ہمارا ایمان ہے نا. ٹھیک ہے، میں پولس یہی کہتے ہیں کہ میں ایمان کی اچھی کشتی لڑ چکا ہوں، میں نے ایمان کو محفوظ کر لیا. تو ہم نے بھی وہی کرنا ہے الٹیمیٹلی جو ہے نا ہم نے آسمانی یروشلم میں جانا ہے. آمین. اس کو ہم جب یسوع مسیح کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں گے، سارا جلال مسیح کو دیں، تو پھر دیکھیں اس کے اندر برکت ہی برکت ہے. لیکن اگر ہم ہٹ جاتے ہیں تو وہ پھر ڈسٹریکشن میں ہم جا سکتے ہیں. لیکن دس از آل بیبلیکل اینڈ آئی لو ٹو سیلیبریٹ. اور مجھے جب تک نہیں تھا پتا تو اور بات تھی، لیکن اب میں مناتا ہوں اپنے طور پہ. اور جو ہے نا اس میں سے یسوع مسیح کے ساتھ رشتہ ہمارا اور مضبوط ہونا چاہیے ان عیدوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے، نہ کہ ہم نے روایتی باتوں میں پڑھنا ہے. آمین. سو گاڈ بلیس یو. اور ضرور چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے گا اگر آپ کو کوئی بھی ویڈیو پسند آئے. گاڈ بلیس یو.